अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आम तौर पर तौबा और इस्तिग़फ़ार इन दोनों को आपस में सिमिलर वर्ड्स के तौर पर लिया जाता है, मुतरादिफ समझा जाता है। हम माना कि सेम मीनिंग्स हैं इसके, ऐसा नहीं है। इस्तिग़फ़ार का मतलब है मुआफ़ी मांगना, कोई ख़ता हो जाए, कोई गलती हो जाए और मुआफ़ी मांगना, ये इस्तिग़फ़ार है। इसका भी हमें हुक्म है कुरान मजीद के अंदर और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से भी साबित है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक रिवायत में फरमाया दिन में 70 बार, फिर एक रिवायत के मुताबिक फरमाया 100 बार अल्लाह के हुजूर मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तो मग़फ़िरत का लफ्ज़ हो, इस्तिग़फ़ार का लफ्ज़ हो, ये मुआफ़ी के माना में आता है। मुआफ़ी मांगना, कोई ख़ता हो गई, जुर्म हो गया, गलती हो गई, उसकी मुआफ़ी मांगना। मगर ये जो लफ्ज़ है तौबा, ये उससे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है। इसके अंदर माना की वुसअत मग़फ़िरत के लफ्ज़ से ज़्यादा है। ये ज़्यादा माना रखता है और ज़्यादा तकाज़े रखता है। बल्कि आप यूँ कहें कि इनके दरमियान जुज़ और कुल की निस्बत है कि तौबा एक कुल है और मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार उसका एक जुज़ है। जैसे हम कहेंगे ना भी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग एक कुल है। फिर हम कहेंगे किसी एक कमरे की बात करेंगे, हाल की बात करेंगे, खिड़की और दरवाजे की बात करेंगे, तो वो उसका एक जुज़ है, उसका एक पार्ट है। तो ऐसे ही तौबा एक कुल है और मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार उसका एक पार्ट है, उसका एक जुज़ है। तौबा के मराहिल के ऊपर अगर हम गौर करें तो वहाँ हमें ये बात नज़र आ जाती है कि इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत तलब करना ये उसका एक जुज़ है। और वो कैसे है? वो ऐसे है कि तौबा के मराहिल में सबसे पहला मरहला ये है कि इंसान को अपने उस गुनाह या नाफरमानी या ख़ता और गलती के ऊपर पछतावा हो, उस पर नदामत हो, उस पर वो अल्लाह की बारगाह में शर्मसार हो जाए कि ये मुझसे क्या हो गया है, ये मैंने क्या कर दिया है और ये मुझसे कैसे हो गया है। ये जो नदामत है, शर्मसारी है अल्लाह के सामने बंदा अपने दिल से नादिम हो जाए, शर्मसार हो जाए और उसे ये शर्मसारी हो जाए कि देखो मेरा रब हर लम्हा मुझ पर करम फरमाता रहता है और मैं फिर भी उसे भूलकर, उसके हुक्म को भूलकर मैं उसकी नाफरमानी कर रहा हूं। ये जो नदामत और शर्मसारी है, ये तौबा के सफर की इब्तिदा है। यहां से इसकी बिगनिंग होती है, इसकी इब्तिदा होती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर मरहला आता है इस्तिग़फ़ार का। इस्तिग़फ़ार उसका फिर एक पार्ट है। फिर वो मुआफ़ी मांगता है। वो मुआफ़ी फिर कौल से भी मांगता है, जुबान से कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। दिल से भी मांगता है, वो दिल के ख्यालात और जज्बात होते हैं। और अपने अमल से भी मुआफ़ी मांगता है। अमल से यूं माफ़ी मांगता है कि फिर वो तिलावत करता है या नफिल पढ़ता है, इबादत करता है या सदका व खैरात करता है। तो वो जो उसने अमल किया है उस सिलसिले के अंदर, वो अमल भी इस्तिग़फ़ार है। तो गोया कि पहले नदामत है, नदामत के बाद फिर मुआफ़ी मांगने का अमल है।
استغفار اور مغفرت کا عمل ہے، یہ سٹیپ آتا ہے۔ اس میں وہ زبان سے بھی معافی مانگتا ہے، دل سے بھی معافی مانگتا ہے، باطن میں بھی، اور پھر اپنے عمل سے بھی معافی مانگتا ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے اور دوسری سٹیج ہے توبہ کی۔ پھر اس کے بعد تیسری سٹیج ہے توبہ کی، وہ یہ ہے کہ وہ جس عمل کے اوپر، جس خطا اور گناہ کے اوپر اسے پچھتاوا ہوا تھا اور جس پر اس نے معافی مانگی ہے، پھر وہ اس عمل کو کبھی بھولے سے پلٹ کر دیکھے بھی نہ، پھر اس کی طرف کبھی دوبارہ پلٹ کر نہ جائے، پھر اس کو ریپیٹ نہ کرے، اس عمل کو دوبارہ نہ کرے، اس پر تکرار نہ کرے، اس پر اصرار نہ کرے۔ یہ توبہ کی سٹیج کے اندر یہ تیسرا مرحلہ آتا ہے۔ اور پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور توبہ کے اندر استغفار اور معافی مانگنا وہ ایک مرحلہ ہے، اس کا ایک جز ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ توبہ ایک کل ہے اور استغفار اس کا ایک جز ہے۔ تو ہر توبہ کے اندر تو استغفار ہوتا ہے، کوئی توبہ استغفار کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن استغفار توبہ کے بغیر ہوتا ہے کہ گناہ ہوا، معافی مانگی، تو مغفرت اور استغفار اور عمل مغفرت مانگنے کا یہ توبہ کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اس میں جز اور کل کی ایک مناسبت ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ گاڑی کے اوپر کہیں جا رہے ہیں، فرض کریں کہ آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، جوڑا صاحب کوئی شہر بتائیں کدھر جانا چاہتے ہیں؟ آپ زیادہ جرمنی جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، زیادہ فرانس جانا چاہتے ہیں یہاں سے بھی۔ کوئی آدمی یہاں سے پیرس جا رہا ہے بائی روڈ، اور وہ جس روڈ کے اوپر گاڑی لے کے نکل گیا ہے، اس نے سفر شروع کیا، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، اور اسے پتا چلا کہ جس راستے پہ میں جا رہا ہوں یہ راستہ غلط ہے، اور یہ راستہ مجھے اس منزل تک نہیں پہنچائے گا جدھر میں جانا چاہتا ہوں، جو میری ڈیسٹینیشن ہے، جو میری منزل ہے، جہاں مجھے جانا ہے، جہاں میری ضرورت ہے کہ میں پہنچوں، یہ راستہ مجھے وہاں نہیں لے کے جائے گا۔ تو جس وقت اسے یہ پتا چلا کہ یہ میرا راستہ غلط ہے، اس راستے پر غلطی کا احساس ہونے کے بعد اگر وہ یہ کہتا رہے کہ بالکل جی میں نے مان لیا کہ میرا راستہ غلط ہے، لیکن اس راستے کو نہ چھوڑے اور اس راستے پر چلتا جائے، تو کیا آپ اس آدمی کو سوچیں گے کہ یہ اپنی منزل پر پہنچنے میں مخلص ہے یا سنسیئر ہے یا یہ واقعی ادھر جانا چاہتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یا تو اس کی نیت میں پہلے یہ تھا کہ میں نے ادھر نہیں جانا اور میں نے کہیں اور جانا ہے، یا تو یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ اس کی منزل ہی نہیں تھی۔ اگر یہ سچ بول رہا تھا تو پھر یہ بیوقوف ہے۔ اب اسے پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، اور پھر بھی اس راستے کو تبدیل نہیں کر رہا۔ تو اگر راستے کو تبدیل نہ کرے اور اس غلط راستے کو چھوڑ کر پھر صحیح راستے کی طرف وہ ڈائریکشن نہ کرے، تو پھر اس کے ایڈمٹ کرنے کا، اعتراف کرنے کا، غلطی کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ 3 گھنٹے بھی آگے سفر کرتا رہے اور یہی بولتا رہے زبان سے کہ میرا راستہ غلط ہے، میرا راستہ غلط ہے، میرا راستہ غلط ہے۔ یہ بے شک زبان سے بولتا چلا جائے، 1000 دفعہ بھی اس کی تسبیح کر لے، پھر بھی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا راستہ اسے کبھی بھی اس درست جگہ تک نہیں پہنچائے گا۔ اس مثال کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور پھر ہم اس نقطے کی طرف آ جائیں کہ توبہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جس وقت کسی آدمی کو یہ احساس ہو گیا کہ میرا راستہ غلط ہے، یہ جو میں نے عمل کیا، جس راستے پر میں جا رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر، گناہ کے راستے پر، شیطان کے راستے پر، نفس کے راستے پر، یہ راستہ غلط ہے،
تو جب اسے یہ علم حاصل ہوا، پہچان حاصل ہو کہ میرا راستہ غلط ہے، اس لمحے اس کے بعد صرف اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کے بیٹھے اور ساری رات 1000 مرتبہ تسبیح پڑھتا رہے کہ میرا راستہ غلط ہے، میرا راستہ غلط ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میرا راستہ غلط ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ صرف یہ سفیشینٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ دل کی گہرائی سے اپنے راستے کو غلط سمجھے، پھر اس راستے کو تبدیل کرے، پھر اس راستے کو چھوڑے، پھر اس راستے کو ترک کر کے کبھی دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھے بھی نہیں، پھر وہیں رک جائے اور اپنا راستہ تبدیل کرے، اور جو درست راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، پھر اس راستے کی طرف اپنا سفر شروع کرے۔ اگر کوئی آدمی صحیح راستے کی طرف اپنا سفر شروع ہی نہیں کرتا اور غلط راستے کو غلط کہتا رہتا ہے اور کہتے کہتے زندگی گزار دیتا ہے، یہ عمل اس کا یہ توبہ نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ وہ پھر نفس اور شیطان کے شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے کہ اس علم کے حاصل ہو جانے کے باوجود اب نفس اسے راستہ تبدیل نہیں کرنے دیتا۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کے راستے پر جا رہا ہوں، مگر اس علم ہو جانے کے باوجود، حقیقت کے کھل جانے کے باوجود، وہ پھر لگاتار متواتر مسلسل اسی گناہ کے راستے پر چل رہا ہے، اسی نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہے، اسی خطا کے راستے پر چل رہا ہے، یا رزق اس کا حرام تھا اور اب بھی حرام کے راستے پر چل رہا ہے، یا اس کے زندگی کے اندر اللہ کی حدود کی خلاف ورزی تھی اور اب بھی اسی طرح حدود اللہ کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے۔ یہ عمل اس کا نہ توبہ کہلائے گا، نہ کبھی بھی اسے ہدایت کی منزل تک پہنچائے گا۔ ہدایت کی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کو تبدیل کرنا اور غلط راستے کو ترک کر دینا، اسے چھوڑ دینا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو توبہ کے اس کے مختلف سٹیجز اور پھر ایک مثال کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی ہے، اب ہم اسی بات کو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی آیت نمبر 135 کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کوئی گناہ کر بیٹھیں، کوئی برائی کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا میری نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، جو کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، تو پھر انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو وہ ہو جانے کے بعد، وہ ہو جانا تو ان کی بشری خطا تھی، انسانی خطا تھی، یا اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، یا وہ نفس کے غلبے میں مغلوب ہو گیا، تو کسی وجہ سے بھی اس سے وہ گناہ ہو گیا۔ فرمایا پھر وہ فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پس جب اللہ اسے یاد آتا ہے تو گویا ڈسٹنکشن قائم ہو گیا یہاں کہ اللہ اسے یاد آ گیا اور اسے یہ احساس ہو گیا کہ میرا راستہ یہ نہیں، میرا راستہ تو یہ تھا، میں نے ادھر نہیں جانا تھا، میں نے تو اللہ کی فرما برداری اور عبادت کی راہ پہ جانا تھا، میں نے اللہ کی ناراضگی والے راستے کا انتخاب نہیں کرنا تھا، میں نے تو اللہ کی رضا والے راستے کو چننا تھا اور اس راہ پر چلنا تھا۔ جس لمحے اسے پھر اللہ یاد آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے کرم کا خیال آ گیا، حیا آ گئی، تو اللہ کی حیا آ گئی، تو اس کے بعد فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے اس گناہ کے لیے یا گناہوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یہ استغفار کا سٹیج آ گیا کہ پھر وہ استغفار کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور یہاں جب اللہ نے اس کے عمل کو بیان کر لیا کہ وہ معافی مانگتے ہیں، پھر دیکھو اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا اے بندو بتاؤ کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہو؟ اللہ ہی تو ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ ہی تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو اللہ کے علاوہ اور کون ہے معاف کرنے والا؟ اللہ نے کتنا امید دلائی ہے بندے کو اور کتنا یقین دلایا ہے اسے اپنی رحمت کا کہ تو جتنے بھی گناہ کر چکا ہے، اگر آج تیرے دل میں اس کے لیے پچھتاوا ہے،
ندامت ہے، شرمساری ہے، اور تو اس راستے کو غلط سمجھتا ہے اور اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹنا چاہتا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، تو آ جا، بھولا بھٹکا ہوا جب بھی میری بندگی کی راہ پر واپس آتا ہے، میرا کرم اسے یوں گلے لگاتا ہے کہ جیسے میں اس کے بچھڑنے سے بےتاب تھا اور اس کے واپس پلٹ کر آنے کا منتظر تھا۔ میں اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ، اور کون جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، فرمایا بس اب ایک وعدہ تمہیں کرنا ہوگا، اب تم آ گئے ہو، اس راستے کو چھوڑ آئے ہو، تو دیکھو اب دوبارہ اس گناہ پر اصرار نہ کرنا، اب اس گناہ کو پھر ریپیٹ نہ کرنا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس تمہیں اس کی لذت یاد کروائے اور تم پھر اسی راہ پر چلے جاؤ، پھر تمہیں دنیا جکڑ لے اور پھر تم اس طرف چلے جاؤ، پھر دوبارہ اب اس راہ پر جانا نہیں ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر ایک اور نرمی کی بات بھی فرماتی، فرمایا ہاں اس طرف پھر نہیں جانا جان بوجھ کر۔ دیکھو اللہ کے کرم کا اندازہ لگائیں، روک دیا بندے کو کہ دوبارہ ادھر نہیں جانا، یہ کہہ کر پھر فرمایا کہ ہاں نہیں جانا جب تم اس کو جانتے ہو، یعنی نہ جاننے کی پھر بھی گنجائش رکھتی ہے۔ لا علمی میں اگر کوئی پھر ایسے کسی نافرمانی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے ہونے والے اس عمل میں پھر ایک گنجائش رکھ لی اور پھر بیان کر دیا کہ ہاں جان بوجھ کے پھر کبھی اس نافرمانی کی راہ پر نہ جانا۔ یہ توبہ کی سٹیجز کو قرآن مجید نے یہاں بڑے حسین انداز کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جو توبہ کا لفظ ہے اس کے بعد ایک صلہ لگتا ہے، صلہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے، ایک کلمہ ہے، ایک حرف ہوتا ہے، وہ کبھی لگتا ہے الہ اور کبھی آتا ہے علا۔ علا کا لفظ آئے تو پھر تابا کا فعل یا یتوبو کا فعل پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور الہ کا صلہ لگے تو پھر اس کا معنی اور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ توبہ کے اندر، اس کے اندر اگر آپ معنی پر غور کریں گے تو اس کے اندر معنی ہے کسی کا واپس آنا یا کسی کا رجوع کرنا، واپس آنا، کہیں جا رہا تھا وہاں سے واپس آنا، واپس آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ تو آنے کا معنی پایا جاتا ہے توبہ کے اندر، آنے کا، پلٹ آنا، رجوع کرنا، آنے کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو کبھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال فرماتا ہے، ثم تاب اللہ علیہم، صحابہ کرام کا ذکر ہوا کہ جن سے کچھ غفلت ہو گئی تھی، پھر انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے فرمایا پھر میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو وہاں پر تاب اللہ علیہم، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان پر توبہ کی۔ وہاں توبہ کا یہ معنی نہیں جو ہماری توبہ ہے، توبہ کا معنی ہے آنا، پلٹ آنا۔ وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف پلٹ آیا، اللہ نے اپنی رحمت کو ان کی طرف پلٹا دیا، اللہ نے اپنی رحمت کو ان کی طرف بھیج دیا، یا ان کی طرف اللہ کی رحمت آ گئی۔ وہ جو گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے تو اللہ کی رحمت پھر ان کی طرف آ گئی، اللہ کی طرف سے توجہ آ گئی، اس کی توجہات آ گئی، رحمت آ گئی، بخشش آ گئی، مغفرت آ گئی، تو اللہ کی طرف آ گئی، اللہ کی رحمت ان کی طرف آ گئی۔ یہ معنی ہوتا ہے جب تابہ کے بعد علا کا لفظ ہو اور اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کی طرف رجوع فرمایا۔ اور جب یہ بندے کی طرف ہو، اس کا فاعل بندے ہوں، پھر اس کے ساتھ اگلا لفظ بدل جاتا ہے، پھر لفظ لگتا ہے الہ، پھر ہوتا ہے کی طرف رجوع کرنا۔ اور کی طرف رجوع کرنے کا جب معنی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو گویا ایک ہے اللہ کا بندے کی طرف رجوع فرمانا، یہ بھی توبہ ہے، ایک ہے بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی توبہ ہے، مگر اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ بندے کی طرف رجوع فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ،
اور بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ندامت کے ساتھ. بندہ ندامت کو لے کر اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ اپنی رحمت کو لے کر اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ اپنے کرم سے رجوع فرماتا ہے, اللہ اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے, اللہ اپنی طرف سے بخشش اور مغفرت کے اعلان کے ساتھ رجوع فرماتا ہے. اللہ بندے کی طرف رجوع فرماتا ہے, اپنی رحمت کے دریا بہا دیتا ہے, اپنے کرم کے دریا بہا دیتا ہے. اس کا رجوع کرنا یہ ہے کہ وہ جو اس نے تمہیں اپنے کھاتے سے نکال دیا تھا وہ پھر تمہیں اپنی رحمت کی فہرست میں ڈال دیتا ہے, پھر وہ اپنے کرم کے کھاتے میں لکھ لیتا ہے. یہ اس کا رجوع کرنا ہے. اور بندے کا رجوع کرنا یہ ہے کہ بندہ شرمساری کے ساتھ واپس پلٹ آتا ہے, شرمساری سے رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف, ندامت کو لے کر آتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, مستقبل کے وعدے کو لے کر آتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ باری تعالیٰ جو مجھ سے ہو گیا سو ہو گیا, مستقبل میں اب تیری مدد میرے شامل حال رہے تو میں آئندہ اس راہ پر نہیں جاؤں گا, اس نافرمانی کی راہ پر نہیں جاؤں گا. تو اللہ کا رجوع کرنا اس کے کرم اور رحمت کے ساتھ ہوتا ہے, اور بندے کا رجوع کرنا ندامت, شرمساری اور آئندہ خطا نہ کرنے کا وعدہ, اس کے ساتھ رجوع ہوتا ہے. اس کو توبہ کہتے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں, اللہ کا جو کلام ہے, اللہ کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے خود چیلنج دیا ہے قرآن مجید کے اندر, اور یہ چیلنج اس نے ڈینش بولنے والوں کو نہیں دیا کہ تم کوئی عربی بنا کے دکھاؤ. اس نے چیلنج دیا ان کو جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, اور انہیں اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز تھا کہ ہمیں بولنا آتا ہے, اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ میں وہ باقی پوری دنیا کو عجم کہتے ہیں. عجمی کا مطلب ہے گونگا, اور عرب کا مطلب ہے جسے بولنے کی پوری قوت ہو, بولنے کا پورا صلاحیت اور ملکہ ہو. تو اپنے آپ کو کہتے ہیں عرب اور باقی دنیا کو کہتے ہیں عجم. اور جنہیں اپنے بولنے اور زبان دانی پر فخر تھا, اللہ نے انہی کی زبان میں اپنا کلام اتارا اور انہی کو چیلنج دیا, فرمایا میری ایک آیت کے جیسی کوئی ایک آیت اور جملہ بنا کے دکھاؤ. اور وہ ساری زندگی لگے رہے, جو کھڑے کھڑے 100 اشعار کے قصیدے کھڑے کھڑے کہہ دیتے تھے, پہلے لکھتے نہیں تھے. یہ تو آج کل کے شعراء پہلے 1 مہینہ لکھتے ہیں اور پھر کوئی غزل آتی ہے نا, وہ ایسے نہیں تھے. وہ کھڑے کھڑے لکھنا کھڑے کھڑے بولتے جاتے تھے اور وہ قصیدہ بنتا تھا, مسجع مکفّا, اس کے اندر فصاحت, بلاغت, زبان دانی, اس اسالیب, تراکیب سب کچھ استعمال کر کے وہ کھڑے کھڑے بول دیتے تھے, لکھ دیتے تھے. یہ ان کو اپنی زبان کے اوپر اتنی گرفت تھی اور اتنا ملکہ اور استعداد ان کو حاصل تھی. اور ان کو قرآن نے چیلنج دیا, فرمایا کوئی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. پھر کہا چلو صورت نہیں بن سکتی, 3 آیات بنا لاؤ. پھر بھی نہیں بنا کے لا سکے. پھر کہا چلو ایک آیت بنا لاؤ, ایک بھی نہیں بنا کے لا سکے. اور جب سب سے چھوٹی صورت نازل ہوئی, انا اعطیناک الکوثر, آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جائے اور مشرکین کو چیلنج دیا جائے, چلو بڑی بڑی صورتوں جیسی تو تم نہیں بنا سکے, اس جیسی بنا دو. اور وہ لگے رہے, بالآخر تھک ہار کے انہوں نے آ کے اس کے نیچے خود ہی لکھ دیا, ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ چیز کیا ہے, وہ جسے سارے عرب مل کر بھی نہ کر سکے, وہ ہے کیا؟ اس کے میں چند نکات یہاں آپ کو توجہ کرانا چاہتا تھا, مگر ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے, 1-2 منٹ شاید رہ گئے ہیں. اور وہ جو توجہ کرانا چاہتا تھا اشارتاً میں کرا دیتا ہوں تھوڑی سی اسی میں, وہ یہ کہ دیکھو قرآن نے سب سے پہلے لفظ استعمال کیا فعلو, فرمایا وہ جو گناہ کر بیٹھے. یہاں فعلو ہے فعل, اور ایک اور لفظ ہے عمل. عمل کا معنی بھی کام کرنا, کوئی کام, عمل اور فعل. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فعل کا لفظ استعمال کیا, عمل کا لفظ نہیں استعمال کیا. جب نیکی آتی ہے تو نیکی کے کاموں کے ساتھ وہ کہتا ہے عاملو یعملون, وہ کہتا ہے نیکی کا عمل. اور جب برائی کی بات ہو اور اہل ایمان کا ذکر ہو
تو وہ یہ نہیں کہتا کہ برائی کا عمل، پھر وہ کہتا ہے برائی کا فعل۔ اس کے اندر فرق یہ ہے، عمل وہ ہوتا ہے جسے انسان اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ کرتا ہے، اور فعل وہ ہوتا ہے جس میں کبھی ارادہ ہوتا ہے اور کبھی ارادہ نہیں ہوتا، اس میں عموم پایا جاتا ہے، کبھی اس میں نیت اور ارادہ ہوتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ مثلا ہم کچھ اور کرنے لگتے ہیں اور ہم سے کچھ اور ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کوئی اچانک کوئی چیز ہم سے زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے اچانک، اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں نہیں میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا۔ تو وہ جو ارادے کے بغیر انسان سے کچھ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو کسی نافرمانی کے کام کی طرف متوجہ کیا ہے، اللہ دیکھیں اللہ کی رحمت اہل ایمان کا کتنا حیا کر رہی ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری دل کی گہرائیوں سے جانتا ہے اور اس سے زیادہ جانتا ہے، پھر بھی اس کا کرم دیکھیے کتنا پردہ رکھتا ہے، کتنا حیا فرماتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بندو تم نے گناہ کا عمل کیا ہے، فاحشہ کا عمل کیا ہے، نہیں، اس نے فرمایا ہمیں پردہ دیتے ہوئے فرمایا تم نے برائی کا فاحشہ کا فعل کیا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرے بندوں سے گناہ ہو گیا ہے، سنو ان کا ارادہ یہ تھا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور برائی کا ارادہ بھی کریں؟ یہ انہوں نے ارادے سے کیا ہی نہیں، بس یہ ان سے ایسے ہو گیا ہے، بس ان سے گناہ ہو گیا ہے، ان سے نافرمانی ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فعلوا کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طرح جب او ظلموا انفسہم، یہاں تک بیان ہے گناہ، انسان کے گناہ کرنے کا، جس نے گناہ کر لیا یا جس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اس کو بیان کرنے کے بعد اب آگے عربی زبان کے قواعد کے مطابق اس میں ہونا چاہیے، جب سینٹینس نیا شروع ہوتا ہے تو درمیان میں آتا ہے اور، جیسے آپ انگلش میں لگائیں گے اینڈ، اردو میں اور، اسی طرح عربی میں لگاتے ہیں واو۔ تو جب وہ گناہ کا عمل ختم ہوا تو اللہ نے آگے بات کرنی تھی کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب جملہ یوں بنتا تھا کہ وہ جو گناہ کر بیٹھیں یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، پھر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ پھر کا لفظ درمیان میں ہونا چاہیے تھا، پھر وہ عبارت پوری بنتی ہے، یہ لفظ ہونا چاہیے فا، پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ لفظ آنا چاہیے تھا اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے نہ اور لگایا نہ پھر لگایا، فوراً ذکر اللہ کے لفظ کو جوڑ دیا، اور وہ جوڑ کر یہ میسج دے رہا ہے کہ اہل ایمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی گناہ کریں پھر کئی وقت گزر جائے اور بعد میں جا کر اللہ کو یاد کریں اور معافی مانگیں۔ فرمایا نہیں، ان کے معافی مانگنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی، ادھر ان سے خطا ہوئی ادھر فوراً پلٹ کر وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے گر جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا اللہ نے کتنا حیا رکھا ہے اور ان کے اوصاف اور اخلاق کو کس حسین انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے میسج ہے کہ جب اللہ کی رحمت ہمارا اتنا لحاظ رکھتی ہے، اتنا حیا فرماتی ہے اور اتنا ہمیں اب واپس پلٹ آنے کے راستے دیتی ہے، تو ہم بھی اللہ کی ربوبیت کے ساتھ وفاداری کریں اور ہم بھی اللہ کے حضور اطاعت اور فرما برداری کریں اور اس کی نافرمانی کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور اس کی اطاعت اور بندگی میں پکے رہیں۔